नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम लोग न्यू सूरह शुरू करेंगे सूरतुर रूम। और ये सूरत बेसिकली जो है इसमें मक्की सूरह है और इसकी आयत जो हैं वो 60 हैं और रुकूआत जो है वो 6 हैं। और इस सूरत के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि ये सूरह इंशिक़ाक़ के बाद जो है वो नाजिल हुई। और इसका जैसे नाम ज़ाहिर कर रहा है अर्रूम, तो इसमें जैसे हम जो है रूम के बारे में पढ़ेंगे कुछ, और बेसिकली कुछ प्रिडिक्शन थी रूम के बारे में जो कि हमें इस सूरत में नजर आएगी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अब इस सूरत की जो शुरुआत है वो भी जो है हरूफ मुक़त्तात से हो रही है, डिसजॉइंटेड लेटर्स हैं। और जैसे कि हम बहुत बार इस चीज़ को देख चुके हैं कि इनके मीनिंग्स जो हैं कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। और ये कि इनको कुरान में रखा गया है तो इट मीन्स कि इनका मकसद है, पर्पस है, और ये मीनिंगफुल है। बेकार में कोई भी चीज़ जो है कुरान में नहीं रखी गई। और जो चीज़ हमें नज़र आती है वो क्या है कि ये जो हरूफ मुक़त्ताआत हैं ये बेसिकली कुरान की मोजज़ा होने पर दलालत है कि ये कलाम जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। यानी एज अ चैलेंज जो है ना ये लेटर्स यहाँ पे रखे गए हैं कि यानी अरब जो जुबान इस्तेमाल करते थे, अरबिक बोलते थे, तो उन्हीं की जुबान के ये लेटर्स थे। लेकिन क्या था कि उन्हीं हरूफ से वो इस तरह का कलाम नहीं बना सके, क्योंकि ये कलाम क्या है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का है। और फिर क्या है, गुलिबतिर रोम, मगलूब हो गए रोम वाले, फी में अदना नजदीक, अल अर्दी मुल्क में, वहुम और वो, मिन बादी बाद, गलबिहिम अपने मगलूब होने के, सयगलिबून अनकरीब गालिब आ जाएंगे। फी में बिदई चंद सीनीन साल, लिल्लाही अल्लाह ही का है, अल अमरु हुक्म, मिन कब्लु पहले भी, व मिन बादु और बाद में भी, व यौम इज़िन और उस दिन, यफरहु खुश होंगे, अलमुमिनून अलमुमिनून मोमिन। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो सूरत का आगाज हो रहा है, पहले तो यानी हरूफ मुक़त्ताआत हैं और उसके बाद क्या कहा गया कि अहले रोम जो है मगलूब हो गए नज़दीक की ज़मीन में, नज़दीक के मुल्क में। और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। यानी पहले क्या बात बताई जा रही है कि रोम जो है मगलूब हो गए, यानी पर्शियन ने जो है रोम को शिकस्त दे दी। करीब के मुल्क में, करीब के मुल्क के मुराद क्या है कि यानी जो है अरब से करीब तरीन जो जगह थी वहां पर। और फिर क्या है कि फिलहाल तो क्या है कि रोम जो है वो मगलूब हो गए, लेकिन एक्चुअली क्या होने वाला है कि बहुत ही जल्द रोमन जो हैं वो गालिब आ जाएंगे। और ये कितनी देर में होगा, फी बिदअ सिनीन, चंद सालों में। बिद जो है ना बेसिकली 3 से 9 साल का अरसा होता है, यानी 2 साल से ज्यादा और 10 साल से कम। तो इट मीन्स के 3 से 9 साल का ड्यूरेशन जो है वो बिद में आ जाता है। यानी इतने ड्यूरेशन में क्या होगा कि रोमन जो है वो गालिब आ जाएंगे। और ये कैसे होगा, लिल्लाहिल अमरु, कि अल्लाह के हुक्म से होगा। और मिन कब्लु व मिन बाद, यानी पहले भी अल्लाह का हुक्म था कि पर्शियंस जो है वो गालिब थे रोम पर। और बाद में जब रोमन्स जो है वो गालिब आएंगे पर्शियंस पर, तो ये भी क्या है, अल अम्र, अल्लाह ही का हुक्म है। और जब बाद में रोमन्स जो हैं वो पर्शियंस पर गालिब आएंगे, तो उस दिन क्या होगा, व यौम इदी यफ्रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिन जो हैं वो खुश हो जाएंगे। अब ये बेसिकली क्या है कि जैसे कि इनके बीच में जो जंग थी वो बहुत अरसे से थी। यानी रोमन्स और पर्शियंस के बीच में जो जंगों का हमें सिलसिला नजर आता है वो क्या है, 602 से 628 ईस्वी तक। और ये हम देखते हैं कि आप सल्लम जो है अ, उनको नबूवत कब मिलती है, 609 में।
609 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور جبکہ یہ جو رومنز اور پرشینز کی جو جنگوں کی جسے کہہ لیں کہ سیریز ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے، 602 سے 628 تک۔ اور رومنز جو ہے نا بیسیکلی یہاں پر جو ہے نصارہ تھے، کرسچنز کی یہ زمین تھی، اور جبکہ پرشینز جو ہیں یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور تھا کیا کہ جیسے ان کی جب جنگیں چل رہی تھیں تو اب جو پرشینز جو تھے یہ بیسیکلی آگ کے پجاری تھے، اور رومنز جو ہیں وہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے، اور یہ کہ آخرت پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اب یہ سارا یعنی یہ جنگیں ان میں چل رہی تھیں، لیکن کیا تھا کہ مکہ میں دونوں کے لیے جسے کہہ لیں کہ پارٹیز بن گئی تھیں۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ رومنز کے ساتھ تھیں، اور جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں، پرشینز کے ساتھ تھیں۔ اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ایون دو کہ جو رومنز تھے وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ اور مشرکین جو ہیں وہ پرشینز کو فیور کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ پرشینز جو ہیں وہ رومنز کو کسی طرح ختم کر دیں، ان پہ غالب آ جائیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے مکہ والوں کی طرح بت پرست جو ہے شرک کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور آخرت پہ بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ تو یہ سملیرٹیز کی وجہ سے جو ہے نا مکہ میں بھی جسے کہہ لیں کہ جو ہے وہ یعنی دونوں طرف کی جو ہے نا یعنی پارٹیز بن چکی تھیں۔ اور یہ جیسے بڑا کامن سا ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ریسنٹلی کیا تھا کہ جیسے کہ فٹ بال کا جو ورلڈ کپ تھا، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ فائنل میں جو ہے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے نا فرانس کے ساتھ نہیں تھیں۔ تو اس کی بھی ہمیں ریزن کیا نظر آتی ہے؟ حالانکہ دونوں جو ہیں وہ نان مسلم کنٹریز تھے، لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ارجنٹائن کے ساتھ تھیں، نہ کہ فرانس کے ساتھ۔ تو بیسیکلی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ڈائریکٹ کوئی نہیں ہوتا، آپ خود نہیں ہوتے، تو اس کے باوجود بھی کہیں پر بھی کمپٹیشن ہو تو بیسڈ آن سم تھنگ جو ہے نا آپ کی جو ہے سپورٹ فیور جو ہے نا کسی ایک پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز تھی۔ اور تھا کیا کہ جب جو ہے یعنی رومنز جو ہے وہ مغلوب ہو رہے تھے، تو ایسے میں مشرکین جو ہے نا بہت خوش ہوتے تھے جب ان کو یہ خبر ملتی کہ جو ہے پرشین جو ہیں وہ فتح حاصل کر رہے ہیں، تو اس بات پر وہ بہت خوش ہوتے، اور یہ کہ مسلمانوں کو پھر جو ایک طرح سے ٹونٹ کرتے اور طنز کرتے کہ جس طرح سے دیکھو ایران کے لوگ جو ہیں پرشینز جو ہیں وہ رومنز پر حاوی ہو رہے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے کہ ہم بھی ایک دن جو ہے نا یعنی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور مسلمان جو ہے بہت اس سے چاہ رہے تھے کہ کسی طرح رومنز جو ہیں وہ پرشینز پر غالب آ جائیں۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ اب شروع میں جب یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے کہ 602 سے 628 تک یہ یعنی ایک مسلسل جنگ نہیں تھی، جسے کہہ لیں کہ ایک جنگوں کی سلسلہ بیسیکلی شروع ہو چکا تھا 602 سے، جو کہ 620 تک رہا، 620 تک۔ تو کیا تھا کہ اس میں مختلف اس میں جنگیں ہوتی رہتی اور خبریں جو ہیں مکہ میں پہنچتی رہتی۔ اور کیا تھا کہ اب یہاں پر جب مسلمان اداس ہوئے کہ اچھا ان کی ہمدردیاں تو چونکہ رومنز کے ساتھ تھیں، لیکن رومنز جو ہے وہ شکست کھا رہے تھے پرشین سے، تو آبویسلی یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو بہت اداس کر رہی تھی۔ تو یہ آیات جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ آیات نازل کی، اور کیا کہا گیا کہ غلبت الروم، کہ ابھی کیا ہے کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، اور قریب کی زمین میں یعنی قریب کی زمین میں جو ہے نا رومنز جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ لیکن ایکچولی ہوگا کیا؟ اب آگے نیکسٹ جو ہے نا پریڈکشن کی جا رہی ہے، پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ فی الحال تو سچویشن یہ چل رہی ہے، لیکن فائنلی کیا ہوگا کہ رومنز جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے پرشینز پر۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ جب یہ بات چل رہی تھی اور یہ آیات نازل ہوئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے جو ہے مشرکین کے ساتھ جو ہے نا شرط بھی طے کر لی،
اور جو ہے نا کچھ اونٹ جو تھے وہ شرط کے طور پر رکھے گئے، اور کیونکہ قرآن میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ رومنس جو ہیں وہ فائنلی غالب آ جائیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ بیسیکلی شرط طے کر لی، اور اس میں جو ہے آ، شاید انہوں نے 3 سال کا جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ مقرر کیا، اور 3 سال میں جب جو ہے رومنز ابھی بھی یعنی اسٹل جو ہے مغلوب ہی تھے، تو کیا تھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے کہا کہ یعنی یہ بد جو ہے یہ 3 سے 9 سال کا عرصہ ہے، تو تم نے ان سے جو ہے 9 سال کا یعنی ٹائم کیوں نہیں کیا نا؟ تو بیسیکلی کیا تھا، اب یہ شرط والی بات بھی جو ہے نا، جیسے اس وقت تو کیا تھا، یہ مکہ میں تھا، مکہ میں سب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی ہجرت نہیں کی تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شراب اور جوا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ ساری جو ہے جب مدینہ گئے تھے تو تب ان کی جو ہے وہ یعنی حرمت جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ ان کو حرام قرار دیا گیا، تو یہ تب کی باتیں ہیں جب تک کہ شرط وغیرہ لگانا اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے طے کرنا جو ہے وہ حرام کے اس میں نہیں آتا تھا۔ تو بہرحال کیا تھا کہ اس طرح سے یعنی قرآن میں جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بیسیکلی ہوا کیا اس کے بعد کہ رومنس شروع میں تو مغلوب تھے، لیکن فائنلی کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یعنی بیسیکلی سچویشن جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہو گئی، اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 622 میں جو ہے مسلمانوں نے ہجرت کی، 621 یا 22 میں مکہ سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ چلے گئے، اور اسی ٹائم پیریڈ میں جو ہے نا روم جو سچویشن تھی جنگ کی وہ بدلنا شروع ہو گئی، اور جو ہے جو پرشین امپائرس تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور رومنس جو ہیں انہوں نے اسٹرینتھ پکڑنا شروع کر دی، اور کیا تھا فائنلی یعنی جیسے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یومئذ یفرح المؤمنون، کہ اس دن خوش ہوں گے مومن۔ تو یہ دن کون سا ہے بیسیکلی یہاں پر، اب تھوڑا سا یعنی پیچھے دیکھیں کہ جب رومنس مغلوب ہو رہے تھے اس وقت مسلمان بھی کیا تھا کہ وہاں پر مکہ میں پسے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم تھا، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رومنس کے بھی غالب آنے کی، ان کی فتح کی جو ہے وہ پریڈکشن دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو مومنون بھی جو ہے نا، مومنین بھی کیا ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، مومن بھی خوش ہوں گے۔ تو کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے کب ہوئی کہ جب یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 1 سال بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر ہوئی، اور اس میں مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو سیم ٹائم تھا، سیم وہ تھا کہ جب کہ دوسری طرف کیا تھا کہ رومنز جو ہیں ان کو بھی فتح ملی۔ تو یہاں پر جو ہے نا دونوں یعنی دونوں طرح سے جو ہے مسلمانوں کو خوشخبری ملی، ایک طرف کیا تھا کہ خود جو ہے وہ مشرکین مکہ پر غالب آئے جنگ بدر میں، اور کیا تھا دوسری طرف کیا تھا کہ رومنز جو ہیں وہ بھی غالب ہو گئے، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ تھا کہ ایک طرف رومنز جو ہیں وہ غالب آ گئے پرشینز پر، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں ان کو فتح نصیب ہوئی جنگ بدر میں، یہ کیسے تھا؟ بِنَصْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ ینصر من یشاء، کہ وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو مدد دے دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یعنی ایک طرف تو جنگ تھی، جنگ بدر میں مسلمان اور مشرکین مکہ آمنے سامنے تھے، اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے مدد آئی، اور دوسری طرف جو ہے یعنی دیکھیں کہ جب رومنز اینڈ پرشینز کے بیچ میں وار چل رہی تھی، تو ایک ٹائم تھا کہ پرشینز کا پلہ جو ہے وہ بھاری تھا، تو اس وقت یعنی کیا تھا کہ اگر وہ رومنز کو مغلوب کر رہے تھے تو اللہ ہی کے اذن سے تھا، اللہ ہی کی اجازت سے ایسا ہو رہا تھا، اور پھر جو ہے یعنی پلٹ گئی سچویشن، اور رومنز جو ہیں وہ پرشینز پر جو ہے غالب آ گئے،
تو یہ بھی کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کی کوئی شکست ہے، کسی کی یعنی کوئی کامیابی ہے، کوئی فتح مل رہی ہے، کوئی اچیومنٹ ہو رہی ہے، کسی کا کوئی لاس ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس کی زندگی میں آنے والا ہر نفع اور نقصان، ہر فتح یا شکست جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے اور اسی کے حکم سے جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ غالب اور مہربان ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہوا کیا تھا بیسیکلی کہ یعنی 622 میں جو ہے رومنس جب انہوں نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا پرشین سے، تو کیا ہوا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کو بیسیکلی جو ہے اس کے اپنے ہی بیٹے نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور اس کو قتل کر کے یعنی اپنے باپ کو جو کہ بادشاہ تھا اس کو قتل کر کے خود بادشاہ بنا۔ اور کیا تھا کہ جب وہ خود بادشاہ بنا تو حالات اس کے یعنی بڑے خراب ہو رہے تھے، اور اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی جو پرشینز نے جو بھی رومنز کے علاقے جو ہے فتح کر رکھے تھے، اس نے آہستہ آہستہ جو سارے جو ہے ان کو یعنی واپس کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی یعنی جیسے ہی وہ بادشاہ بنا، بہت کچھ مہینوں میں جو ہے نا خود اس کی یعنی خود بھی وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹی جو ہے یعنی خسرو کی بیٹی جو ہے وہ کوئین بن گئی، ملکہ بن گئی۔ یعنی کیا تھا کہ ود ان 4 ایئرس جو ہے ان کی جو ساری حکومت تھی، بادشاہت تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہو گئی، اور تب جو ہے یعنی رومنس نے ان پر جو ہے وہ غلبہ لے لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اب یہاں سے دیکھیں کہ پہلے جو ہے رومنس جو ہے وہ ویکر تھے اور پرشینز جو ہے وہ اسٹرانگر تھے، پھر کیا ہوا کہ رومنس جو ہے وہ غالب آ گئے اور پرشینز جو ہے وہ ویک ہو گئے، اور ایونچولی کیا ہوا کہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے پھر جو ہے ایران بھی فتح کر لیا اور روم بھی فتح کر لیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کیسے ہو رہی تھیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی تھیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے نا بہت ہی اہم جو ہے نا وہ لیسن مل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یعنی انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور ہونا یعنی کسی بھی حالات میں جو ہے نا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ بہت مشکل چل رہی ہے تو ایسے میں انسان کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ اچھا بس اب تو سب ختم ہے، اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رومنس کی جو حالت تھی، یعنی جب یہ پریڈکشن بیسیکلی کی گئی ہے نا کہ رومنس جو ہے ان کو شکست ہو رہی تھی اور ایسی بری طرح وہ یعنی ہار رہے تھے کہ دور دور تک کچھ بھی نام و نشان نہیں نظر آ رہا تھا کہ رومنس جو ہے نا کبھی پرشینز پر غالب بھی آ سکتے ہیں، کبھی یعنی ان کو وہ ہرا بھی سکتے ہیں، ایسا یعنی دور دور تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اچھا جو یعنی رومنس جو ہے نا اسی برے طریقے سے جو ہے ان کو مار پڑ رہی ہے، شکست کھا رہے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو ہے نا پلٹ کر جیت جائیں گے اور جو ہے غالب آ جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا جو مین لیسن دیا جا رہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی ان آیات میں بہت تسلی تھی، بہت لیسن تھا، کیونکہ اس ٹائم پر مسلمانوں کی حالت بھی بہت بری تھی، اور ایسے ٹائم میں جب مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب رومنز غالب ہوں گے تو اس دن پر مسلمان بھی بہت خوش ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو بھی فتح ملے گی مشرکین پر، کیونکہ ذہن میں رکھیں کانٹیکسٹ کہ جنگ تو رومنز اینڈ پرشینز کی ہو رہی تھی، لیکن مکہ میں کیا سچویشن چل رہی تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کی ہمدردیاں پرشینز کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ رومنز کے ساتھ تھیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا
یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس وقت مسلمان بھی چونکہ بہت کمزور تھے، تو ان کو بھی یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس طرح رومنس جو ہے نا فیوچر میں کچھ ہی سالوں میں 9 سال کا، یعنی 3 سے 9 سال کا ڈیوریشن دیا گیا، بضع سنین، 3 سے 9 سال کا ڈیوریشن ہے۔ اس ڈیوریشن میں کیا ہوگا کہ رومنس جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کی یہ جو ابھی حالت ہے نا کہ بہت کمزوری ہے، بہت کمزور ہیں، تو یہ ایسی نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ مسلمان بھی جو ہے نا وہ اچھی حالت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو سچویشن چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے نا ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور کوئی ان کے یعنی حالات نظر نہیں آ رہے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ یعنی اپر ہینڈ ہوگا ان کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی۔ کیونکہ کیا تھا کہ زیادہ تر جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ نچلے طبقے کے تھے، یعنی غریب لوگوں میں سے تھے اور غلام لوگوں میں سے تھے، اور بہت کم تھے جو کہ اچھی فیملیز اور اپر کلاس جسے کہہ لیں کہ اس میں سے ان کا تعلق تھا۔ تو پورا پورا جسے کہہ لیں کہ گرفت میں تھے مشرکین مکہ کی، اور کہیں پر بھی کوئی آثار نہیں نظر آتے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان جو ہے نا پلٹ کر مشرکین مکہ پر غالب آ جائیں گے۔ تو دونوں طرف سیم سچویشن چل رہی تھی، اور یہاں قرآن میں اس چیز کو یعنی پرڈکٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ گڈ نیوز دی گئی کہ رومنز بھی غالب آئیں گے اور مسلمان بھی اس روز کیا ہیں، خوش ہو جائیں گے۔ اور اس میں پھر لیسن کیا تھا کہ حالات کیسے بھی چل رہے ہیں، جتنی بھی مشکل ہو رہی ہو، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ایسے رہے گا۔ نہیں، ہمیشہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں اور وہ مشکل جو ہے نا ایک اپنے کلائمیکس پہ جاتی ہے، ایک عروج پہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی لازم آتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست لیسن ہے کہ یہ جو دنیا میں یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عارضی ہیں۔ یعنی آج کوئی خوشحال ہے، کل ہو سکتا ہے کہ غربت آ جائے، آج بہت اچھے دن چل رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے برے دن آ جائیں، آج بہت اچھی صحت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کل کو صحت اچھی نہ رہے۔ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یعنی آج ہر چیز بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے کل نہ اچھی رہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے نا، یعنی جو اچھے پہلو ہیں زندگی کے، جو خوشیوں والے ہیں وہ بھی، اور جو کہ اداسیوں والے ہیں، غموں والے ہیں، مشکلات والے میں، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ چاہے فتح کی بات ہو، شکست کی بات ہو، خوشیوں کی بات ہو، غموں کی بات ہو، اداسی کی بات ہو، مشکلات کی بات ہو، آسانیوں کی بات ہو، یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ دنوں کے ہیر پھیر جو ہے نا یہ چلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے تو کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے، کبھی کسی کی باری آ جاتی ہے پھر نیچے آنے کی، تو کسی کی باری آ جاتی ہے اوپر جانے کی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے کبھی بھی یعنی مایوس نہ ہو اپنے نقصان کو لے کر، کیونکہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور خوشیوں کو پا کر، کامیابیوں کو پا کر جو ہے نا آپے سے باہر نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ آج کامیابی مل گئی ہے تو ہمیشہ میں کامیاب ہی رہوں گا، نہیں، ناکامی بھی ملے گی۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے، نہ خوشیوں کو، نہ کامیابیوں کو، اور نہ ہی شکست کو یا پھر غموں کو۔ اور کیا ہے کہ اور یہ چیز کیوں ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں میں ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے، اچھی پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، یعنی وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ وہ غالب اور مہربان ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں چاہے بہت مشکل حالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، العزیز، وہ غالب ہے۔ وہ جیسے چاہے، یعنی ہمیں کہیں نظر آئے گا کہ اچھا اب اس کے حالات کسی صورت نہیں بدل سکتے، لیکن اس شخص کو یہ امید رکھنی چاہیے اپنے رب کے ساتھ کہ وہ کون ہے، العزیز، وہ غالب ہے، ہر طرح کی کام کو کرنے کی اس میں قوت اور طاقت ہے۔ اور الرحیم،
یعنی وہ مہربان ہے، بار بار یعنی مہربانی کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو وہ ضرور جو ہے اس شخص کے حالات پر رحم فرما کر اس کی زندگی کو بدل دے گا، اس کے حالات کو بدل دے گا۔ اور ایسا کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ العزیز یعنی غالب ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جب اتار ہو تو ایسے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اچھی امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قائم رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سبب اسباب نہیں ہے تو بس مایوس ہو جاؤ، نہیں، سبب اسباب جو ہے نا یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے اس کو سبب جو ہے نا چاہیے نہیں ہوتے، اور یہ کہ سبب وہ اس طرح سے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ہر حال میں کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ مدد کرنے پر قادر ہے، اور یعنی اگر مشکل حالات آ گئے ہیں تو اپنے غم کے ساتھ انسان کو پیچھے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنا بھروسہ جو ہے نا العزیز پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز ہے، ہر چیز کو کرنے کی وہ جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ اور العزیز میں بیسیکلی جو ہے نا تین میننگز آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر فتح اور شکست کی بھی بات ہو رہی تھی، تو العزیز جو ہے نا اس میں عزت سے بھی ہے، عزت سے بھی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے۔ اگر ہم عزت کے میننگز میں لیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یعنی موسٹ آنریبل ہے، ہر طرح کی عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی اس کا مستحق ہے، وہی جو ہے یعنی عزت کیا ہے؟ اسی کے شایان نشان ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسٹ آنریبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی عزت جو ہے نا وہ اس کے اختیار میں ہے، ہر طرح کی عزت جو ہے نا اس کا وہ مالک ہے اور اس کے اختیار میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس میں سے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا اپنے آپ سے اپنی عزت نہیں بنا سکتا، عزت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی کیا آتا ہے کہ ان العزت للہ جميعا، کہ ہر طرح کی عزت یعنی ساری کی ساری عزت جو ہے، ہر طرح کا خزانہ عزت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں جس کے پاس خزانے ہوں، جس کے پاس خزانہ ہو، جو مالک ہو، جو اختیار رکھتا ہو، تو انسان کی نگاہیں اور امیدیں بھی جو ہے نا اسی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ العزیز میں جو ہے نا قہر کے میننگز میں پائے جاتے ہیں، یعنی قوت، ہر طرح کی اتھارٹی اور قوت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کے یعنی برے دن چل رہے ہیں اور لوگ اس پر غالب ہیں، تو ایسے میں اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقت وہ انسان مغلوب ہو گیا، دوسرے لوگ اس پر غالب آ گئے، لیکن یہ جو غالب لوگ ہیں یہ ایکچولی کس کے انڈر کنٹرول ہیں؟ العزیز، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی قوت ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ہر طرح کی قوت اور اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب انسان جو ہے نا لوگ اس کو دبوچیں، اور یہ کہ لوگ جو ہیں اس پر غالب آئیں، تو ایسے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے کہ اس نے امید لگا رکھی ہے وہ کون ہے؟ العزیز ہے، جس کے انڈر کیا ہے؟ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی اتھارٹی میں ہے، سب اس کے ماتحت ہیں، اور جب چاہے تو وہ جو غالب لوگ ہیں ان کو اس پہ سے ہٹا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے عزت الامتناع، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ العزیز ہے، ہر طرح کی جو نقصان دہ چیز ہے اس کو ہٹانے کی طاقت اور قوت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو بیسیکلی جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور ہمیشہ اس سے اچھی امید قائم رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں چل رہا، ایک بھی چیز جو ہے نا اسے نہیں لگ رہا کہ میری فیور میں جا رہی ہے، ہر چیز اس کے اگینسٹ چل رہی ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا بھروسہ رکھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ہر طرح کی عزت کا وہ مالک ہے، ہر طرح کی قوت کا وہ مالک ہے، اور ہر طرح کے نقصان کو پیچھے دھکیلنے کی اس میں طاقت ہے،
تو ایسے میں یقین کریں کہ جب انسان کو اتنا بھروسہ ہو اپنے رب کو، وہ اتنا جاننے والا ہو، تو کیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کبھی بھی مایوسی کا ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا۔ جیسے بھی حالات ہیں ہمیشہ وہ سوچے گا کہ نہیں، میرا رب سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ العزیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ الرحیم ہے۔ کتنی دیر، یعنی کتنی دیر جو ہے میرے حالات مشکل رہیں گے، فائنلی کیا ہے، میرا رب مجھ پر مہربان ہو جائے کہ کیونکہ وہ کون ہے، الرحیم ہے، اور مجھے جو ہے اس مشکل سے نکال دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد کا وعدہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اس سے امید قائم کرتا ہے اپنے رب سے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے نا مایوس نہیں کرتے۔ آپ جیسا گمان اللہ تعالیٰ سے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے گمان کے مطابق ہوں گے۔ اگر آپ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کہتے تو ہیں اچھا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن چیزیں چونکہ صحیح نہیں چل رہی، آپ پھر کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو پھر وہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ پھر ایسی ڈاواں ڈول سی سچویشن ہی رہے گی، آپ اسی ڈاؤٹ میں ہی رہیں گے اور حالات ویسے رہیں گے۔ دوسری طرف کیا ہے گمان، کہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا، یہ بھی کام بگڑ گیا، یہ بھی کام بگڑ گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ایونچولی جو میں چاہ رہی ہوں میرا رب ویسا کر دے گا۔ تو یہ وہ یقین ہے جو، جب انسان اس طرح کا یقین اپنے رب کی ذات پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کے ایمان، اس کے یقین کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسا یقین، جیسا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈالیں گے، ویسا ہی ان ریٹرن جو ہے مل جائے گا۔ اور یہاں پر بڑی اچھی اگزامپل دے کے، بڑی اچھی یعنی وہ چیز بتا کر جو ہے نا اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی سچویشن دیکھ لیں مکہ میں کیا تھی، اور رومنز کے کیا حالات چل رہے تھے، کہ یعنی بالکل جو ہے نا ایک ان کا شاید دارالحکومت تھا جو ان کے پاس بچا تھا، باقی سب جو ہے نا یعنی تباہ و برباد ہو گیا تھا، سب پہ جو ہے نا پرشینز جن نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی کوئی سچویشن نہیں نظر آ رہی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ رومنز پلٹ کر، امیجن کہ پرشین جو ہے نا یعنی سپر پاور، بہت بڑی طاقت بن چکی تھی، اتنی بڑی طاقت کا پھر مقابلہ کرنا اور پھر اپنی ساری وہ جو اختیارات تھے، اپنی جو ملکیت تھی اس کو واپس لینا، یہ بڑے دور کے خواب لگ رہے تھے، یعنی خواب میں بھی یہ پاسبل نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی، اور یہی سیم سچویشن مسلمانوں کی چل رہی تھی کہ کہیں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ طاقت پکڑیں گے، کس طرح مسلمان جو ہے وہ مشرکین کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کر دیا۔ اور یہاں پر ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ یقین ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے وعدوں پر۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں مدد کے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ اکثریت یعنی اسے ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی، تو اس میں پرابلم کہاں سے آتی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت جو ہے لوگوں کی اس بات کو جانتی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی اکثریت کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یقین کی کمزوری ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گمان اور ایمان کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اسی یعنی ایگزیکٹلی وہی ریٹرن ہوتا ہے جس طرح کا بھروسہ اور یقین جو ہے آپ اپنے رب پر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہری، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وہم، اور وہ، عن الآخرتی، آخرت سے، ہم، وہ، غافلون، غافل ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت لوگوں کی یعنی اللہ کے وعدوں کو جانتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتی نہیں ہے، اور ہمیشہ ڈاواں ڈول اور شک کی کیفیت میں رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا ہیں کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ کبھی بھی جو وہ بات کہہ دے، جس طرح سے کر دے، وہ اپنی بات کو ہر صورت پورا کر کے ہٹتا ہے۔
لیکن اکثریت جو ہے اس بات کو جانتی نہیں ہے، اور جانتی کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا، جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے، جو کچھ اسے یعنی انسانوں کو جو کچھ ظاہر ظاہر میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی من الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ ظاہر ظاہر چل رہا ہوتا ہے اس پر انسانوں کا بہت بھروسہ ہوتا ہے، اس کو وہ بہت جاننے والے ہوتے ہیں، ان چیزوں پر ان کو جو ہے نا بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہی وجہ ہوتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم اس میں بھی دیکھیں کہ ظاہر کیا تھا، اگر ہم اسی سچویشن کو اسی کانٹیکس کو دیکھیں کہ وہاں پر ظاہر کیا تھا کہ رومنز جو ہے وہ مغلوب ہو رہے ہیں، ان کو شکست مل رہی ہے، پرشینز جو ہے وہ فتح یاب ہو رہے ہیں، یہ ظاہر تھا۔ لیکن اس کا ایک انر بھی تھا، ایک باطن بھی تھا، دوسرا پہلو تھا جو کہ اس وقت کے تمام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ صرف ظاہر ظاہر ان کو نظر آ رہا تھا کہ پرشینز جو ہیں وہ غالب ہو رہے ہیں، رومنز جو ہے وہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ تو لیکن جو انر تھا، باطن تھا، وہ کیا تھا کہ یعنی یہ جو رومنز کی شکست ہے، بیسیکلی یہ شکست جو ہے یہ وہ یعنی بیسیکلی وہ فرسٹ سٹیپ ہے جہاں سے کہ ان کی فتح کا دور شروع ہوگا۔ یعنی رومنز جو ہیں وہ شکست کھائیں گے، فائنلی اس حد تک شکست پہ آئیں گے، تو یہ جو ان کی لاسٹ فائنل شکست ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے جہاں سے کہ وہ پھر سے اپنی طاقت اور قوت کو جو ہے نا واپس لینے کے لیے سٹرگل شروع کریں گے۔ تو نظر کیا آ رہا تھا کہ شکست ہے، لیکن وہیں سے جو ہے نا ان کی فتح کا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا۔ تو لوگوں کو کیا نظر آ رہا تھا؟ وہی جو ظاہر ظاہر ہے۔ تو بیسیکلی یعنی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز یعنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بظاہر بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شر یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو شر پر مبنی چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں کیوں آ گئیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں سے ایسے شروعات ہوتی ہیں، یعنی جو بظاہر شر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ شر زندگی میں آتا ہے، وہیں سے دوسرا پہلو جو ہڈن پہلو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ اسی شر کی وجہ سے انسان پھر اپنے یعنی جو خیر ہوتی ہے اس کو پانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن بھی ہوتا ہے اور جو کہ ہڈن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا بینگ اے مسلم یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پہ کہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا یا انسان بے بس ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو یعنی اس شر کو پیچھے نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اگر وہ پھر بھی انسان کی زندگی میں آ گیا ہے تو بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ صرف ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ شر ہے، یہ برا ہے، میری زندگی میں ہو گیا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا ایک باطن بھی ہے، اور اس باطن میں کیا ہے کہ ہمارے لیے خیر چھپی ہے۔ اسی لیے یعنی ہم بطور مسلمان ہمارا کیا یقین ہے کہ کچھ بھی جو ہے نا یعنی 100% کوئی بھی جو شر ہے وہ 100% شر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ساتھ لگ کر آتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کم یا زیادہ، لیکن ہر شر میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ خیر ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس وقت پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس ٹائم پہ ہم پر جو ہے نا عیاں نہیں ہوتی، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا ہمیں اس شر کی خیر جو ہڈن ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا وہ چیز جس کو ہم بہت برا اپنے لیے سمجھ رہے تھے کہ سبحان اللہ اسی سے ہمیں یہ خیر مل رہی ہے۔ تو ہے کیا کہ یعنی اکثریت جو ہے نا یعنی لوگوں کی وہ کیا ہے کہ صرف دنیا کا جو ظاہر ہے نا اس کو جانتی ہے، اور آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ غافل ہے۔ غافل کس طرح سے؟ یعنی کیا ہے کہ انسان اگر یعنی آخرت پہ اگر انسان کو یقین ہوتا ہے تو یہی چیز انسان کو ہمیشہ پر امید بنا کر رکھتی ہے۔ یہی چیز یعنی آخرت کا یقین انسان کو ہمیشہ جو ہے نا پر امید بنا کر رکھتا ہے کہ ان دنیا میں اگر زندگی میں کچھ بہت برا برا بھی چل رہا ہے تو انسان کیوں جو ہے مایوسی میں نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زندگی کے یہ جو اتار چڑھاؤ ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ اس کا آخرت پر یقین ہے نا تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، اسے پتہ ہے کہ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ایک تو عارضی ہیں، اور سپوز کہ اگر اس کی ساری زندگی تکلیفوں میں ہی گزر رہی ہے نا اس کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آخرت پر یقین ہے،
اور وہ ہمیشہ ایک اچھی امید رکھے گا کہ کوئی بات نہیں، یعنی کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گا، کبھی بھی مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹے گا، ہمیشہ جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہیں صرف اس دنیا کی زندگی تک نہیں ہوتی، بلکہ وہ آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے کیوں نہیں ہٹتا؟ کیونکہ اس کے سامنے کیا ہے؟ آخرت بھی ہوتی ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ اچھا اگر دنیا میں مشکلات ہیں تو اگر وہ ہوپ فل رہے گا تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اگلی زندگی میں اسے جو ہے نا ان تمام باتوں کا جو ہے وہ اجر کیا ہے؟ اچھی صورت میں ملے گا، اور آخرت کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی بہترین ہوگی۔ بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا اس آیت کو اگر دوسرے طریقے سے بھی دیکھا جائے کہ ہے کیا کہ یعنی دنیا کی زندگی، یعنی یہاں پر یہ کہا جائے نا کہ یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کو، یعنی جو دنیا کی زندگی کا ظاہر ہے نا اس کو یعلمون بہت جانتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، بہت یعنی عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت چالاک ہیں، بہت سمارٹ ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے میں کیا ہیں؟ بالکل غافل ہیں، یعنی دنیا کی محبت میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں، اس طرح سے دنیا میں غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں اس سے آگے جو ہے نا کچھ نظر نہیں آتا، بس یہ دنیا کی جو ظاہر زندگی ہے نا صرف یہی ان کے لیے بہت کچھ ہے، یہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب انسان کی یہ سوچ بن جائے نا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا پھر دنیا کا ہونا نہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی اس کو مل جائے تو وہ سمجھتا ہے واو دنیا مل گئی تو بس یہی تو سب کچھ تھا جو مجھے مل گیا، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دنیا چھن جائے تو چونکہ دنیا کو اس نے بہت بڑا مان رکھا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو تھوڑی سی بھی دنیا اس سے جاتی ہے تو وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کے جو ہے نا یعنی دو رخ ہوتے ہیں، اور یہ یعنی یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے نا اس کا بھی ایک رخ ہے جو کہ ہمیں ظاہر میں یہاں پہ نظر آتا ہے، جس کو کہ میجورٹی جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، میجورٹی دیکھتی ہے اور اسی کو ہی بس سمجھتی ہے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس زندگی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ہماری زندگی کا ایک رخ ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہماری زندگی کا بیسیکلی کیا ہے؟ ایک رخ ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ لوگ یعلمون بہت فکر مند ہیں، بہت جانتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ یعنی ایک یعنی بزنس کس طرح سے کرنا ہے، مال کس طرح سے کمائیں، کس طرح سے کہاں سے کیا خریدیں، کہاں کس طرح سے یہ چیزیں کس طرح سے بیچیں، فارمنگ کیسے کرنی ہے، اور یہ کہ بلڈنگز کیسے ہم نے جو ہے نا تعمیر کرنی ہے، اور عیش و عشرت کے سامان جو ہے نا وہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں، کس کس طرح سے خریدے جا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں بہترین ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہیں، یعنی جو بھی دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے بارے میں یعنی ہر طرح سے بے انتہا انفارمیشن، بہت کچھ جانیں گے، بہت کچھ ان کو معلوم ہوگا، اور یہ دنیا کا صرف ایک ظاہر رخ ہے جس کو کہ وہ جانتے ہیں، اور جو اس یعنی زندگی کا دوسرا رخ ہے، یعنی جو اخروی زندگی ہے اس سے کیا ہے؟ وہ بالکل غافل ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور کس طرح سے ہمیں جو ہے نا یعنی اس چیز کو کہ انسان اس صرف ظاہر میں کھو کر جو ہے نا اپنا نقصان نہ کر لے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اچھا، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یعنی یہ تو فیکٹ ہے کہ بہت بار آپ کو نظر آتا ہے، بلکہ ہر بار ایسا ہوگا کہ جو ہر چیز جو ہے نا آپ کو نظر یعنی جس ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے ہڈن کچھ اور بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ چیز جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، ہر ویو سے جو ہے نا سیم ہی ہو، اس میں جو ہے نا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی دیکھنے کی وجہ سے، رکھنے کی وجہ سے، یعنی ڈفرینٹ کسی بھی چیز کو کریں گے تو وہ یعنی اس کے دو پہلو جو ہے نا لازم بن جاتے ہیں۔ اور جبکہ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ دنیا کے بارے میں، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس اس کا ایک ہی پہلو ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یعنی جو ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹس اٹ،
جو ہڈن ہے نا اس کو ہم نے بالکل اگنور کر رکھا ہے. تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی کیا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے نا یعنی ظاہر میں کھو گئی، اور اس نے سمجھا کہ زندگی جو ہے نا بس اس کا ایک ہی رخ ہے، یہ دنیاوی زندگی، اور زندگی کا دوسرا رخ جو کہ اخروی زندگی پر مبنی ہے اس کو کیا کر دیا انہوں نے، بالکل غافل کر دیا. اس سے کیا ہے بالکل جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جب انسان صرف ایک ہی چیز کو لیتا ہے اور اس کے ہڈن کو جو ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ظاہری نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا ہڈن جو ہے ہمارے سامنے عیاں ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او اچھا، یہ جو ہم چیز سمجھ رہے تھے، جو بات سمجھ رہے تھے، اس کے تو پیچھے یہ بات بھی پوشیدہ تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ ویسے اگر ہمیں بتایا نہ جاتا تو یقین کریں یہ دنیا ایسے ہے کہ واقعی میں لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہ جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر ہمیں انفارم نہ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ یہ جو زندگی انسان کو دی گئی اس کے دو رخ ہیں، ایک دنیاوی زندگی کی صورت میں اور ایک اخروی زندگی کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی ہے، جو کہ ظاہر پہلو ہے، وہ تو سب انسانوں کو پتہ ہے، اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے جو یہ زندگی کا ہے. لیکن جو اخروی پہلو ہے، جو کہ ہڈن پہلو ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کر دیا کہ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ صرف اس کے ظاہر کو ہی دیکھتا رہے، اور اس کے ہڈن جو ایک اور لائف ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس سے وہ ہمیشہ غافل رہ جائے. لیکن ہے کیا کہ لوگ جو ہیں ان تمام باتوں کے باوجود جو ہے بہت ساری چیزیں یعنی انسان کی زندگی میں انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ اسے دکھتا ہے اصل میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، صرف وہی نہیں ہوتا جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ دنیا کی زندگی کے معاملے میں ہم نے کیا سوچ لیا کہ بس جو دکھ رہا ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے علاوہ ہم نہیں سوچنا چاہتے. ریالٹی کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم پرکھ لیں، دیکھ لیں تو معاملہ یہی نظر آئے گا کہ جو کچھ ہے اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے. تو اسی طرح یہ انسان کی زندگی جو کہ اس کی زندگی یعنی کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کے معاملے میں وہ اس قدر غافل ہے کہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بس اس کا میں نے ایک ہی پہلو دیکھنا ہے، اسی پر نظر رکھنی ہے، اس کے دوسرے پہلو کو وہ اگنور کرتا ہے، اس کے دوسرے پہلو سے کیا ہے اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی انسان کس طرح سے وہ اپنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے معاملے میں وہ کس طرح سے غافل بنا ہوا ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا یہ انسان غور نہیں کرتے، فی انفسہم، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ان باتوں پر غور کرنے کے لیے کہ دنیا بس یہی ہے، زندگی بس یہی ہے یا اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے. تو اس چیز کو جاننے کے لیے انسان کو بہت دور نہیں جانا پڑے گا، غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی ریسرچ کرنے کے لیے بہت دور نہیں جانا پڑے گا. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں، اپنے نفسوں پر غور نہیں کیا؟ اپنے آپ ہی پر اگر انسان غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں گزار رہا ہوں، دس از ناٹ دی اینڈ، یہ فائنل نہیں ہے، یہ بس حتمی چیز نہیں ہے کہ اس کے یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. نو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو فوراً اسے پتا چل جائے گا کہ زندگی کے بعد بھی کچھ ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی لازم کچھ ایسا ہے جو کہ رکھا گیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف یہ جو ظاہر ہے صرف یہی ہو، اس کے ہڈن کچھ نہ ہو. اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ یعنی کس طرح سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، اور جانور ہیں، پرندے ہیں، اور بہت ساری جاندار چیزیں ہیں، اور انسانوں کو پیدا کیا گیا. اور یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں، انسان میں اور جو باقی جاندار ہیں. انسان میں اور باقی جانداروں میں ایک یعنی بگ ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے.
ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ جیسے کہ دیکھیں کہ زمین اور اس کی سراؤنڈنگ میں یعنی اتنی بے شمار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی، اور اگر ہم غور کریں ہر چیز کنیکٹڈ ہے بیک ٹو ہیومن، یعنی ہر چیز پلٹ کر انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہر چیز کا تعلق انسان کے ساتھ آ کر مل رہا ہے۔ ہر چیز کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت انسان کو، انسان اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی ہر چیز جو ہے نا پلٹ کر کنیکٹڈ ہے انسان کے ساتھ، ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر چیز انسان کے لیے، اگر وہ ہے اس دنیا میں بنائی گئی ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی فارم میں انسان کی سروائیول میں ہیلپ کر رہی ہے، انسان کو وہ یعنی انسان جو اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ انسان، اور یہ معاملہ ہمیں باقی جانوروں کی زندگی میں، باقی چیزوں کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اتنی بے شمار جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، اگر آپ چین بنائیں، فوڈ چین میں دیکھ لیں، تو آپ کو ٹاپ پہ کون نظر آئے گا؟ انسان نظر آئے گا۔ کوئی بھی چین، کوئی بھی سرکل چلا لیں، سب سے ٹاپ پہ آپ کو انسان نظر آئے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ انسان نے باقی چیزوں کو مسخر کیا ہے، باقی چیزوں سے وہ کام لے رہا ہے اپنے فائدے کے۔ باقی مخلوق نے انسان سے کام نہیں لیا، انسان کو آگے نہیں لگایا، بلکہ یہ انسان ہے جو کہ باقی مخلوقات سے اپنے اپنے فائدے کی چیزیں لے رہا ہے۔ یعنی جس چیز کو یعنی زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہے یا پہاڑوں کی صورت میں ہے، سمندروں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہے، انسان جیسے چاہتا ہے اس سے اپنے مطلب فائدہ جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر رکھا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہم باقی اس میں نہیں دیکھتے۔ باقی جانور تو ایسے نہیں کرتے کہ اچھا جانور چاہے کہ اچھا میں فلان چیز سے جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہوں تو میں فائدہ اٹھا لوں، نہیں۔ یعنی کوئی جانور جس کو تیرنا نہیں آتا، وہ سمندر میں جا کر سمندر میں جو چیزیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ انسان ہی ہے کہ جو کہ خشکی کا جانور ہے، یعنی خشکی کا رہنے والا ہے، لیکن سمندر سے بھی اس نے فائدے اٹھا لیے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں وہ سفر کر سکتا ہے، اس میں وہ ڈائیو کر سکتا ہے، اس سے سمندر سے جو فائدے جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی یہ صرف جو ہے نا انسانوں کے علاوہ کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں جو فرق نظر آتا ہے کہ باقی مخلوق میں اور انسانوں میں، وہ کیا ہے کہ خیر اور شر کی تمیز۔ یعنی کیا ہے کہ انسان ایسا بنایا گیا کہ وہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز بیسیکلی اس میں ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی، جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور تو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، جانور تو یعنی ان میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ ان دو چیزوں کا فرق جو ہے نا، اس کو جاننے کی صلاحیت جو ہے نا جانوروں میں نہیں ہوتی، یعنی خیر اور شر کی نا۔ اور جبکہ یہ چیز جو ہے انسان میں رکھ دی گئی، اور یعنی انسان اپنے ہی کاموں کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کام میں نے اچھا کیا اور فلاں کام میں نے برا کیا۔ ہوتا ہے نا، ہم خود بہت بار ہمیں یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کام صحیح تھا اور یہ کام غلط تھا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ برائی پر مبنی تھا اور یہ اچھائی پر مبنی تھا۔ اور کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ انسان میں خیر اور شر کی تمیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور یہ کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی آبویسلی انسانوں کو قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ اور یہ جو انسان کے اندر جو شعور رکھا گیا نا اچھائی اور برائی کا، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا یعنی یہ جو الہام ہے، الہام کے لیے یہ شعور جو ہے، یعنی کیا ہے کہ برائی کا اور اچھائی، یہ دونوں جو ہے نا انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔
اور اس کا شعور بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ جو ضمیر نام کی چیز ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ شعور ہے، یہ وہ تمیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ چیزوں کو پہچانے۔ دو چیزیں کنٹراسٹنگ میں ہیں، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، تو اس کے فرق کو جو ہے نا انسان جان جائے گا، پہچان سکے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ خیر اور شر کی تمیز دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادہ اور اختیار بھی دے دیا، قوت ارادہ اور اختیار بھی دے دیا کہ وہ یعنی اپنے لیے اچھا یا برا جو بھی طرز زندگی جو ہے نا وہ اپنانا چاہتا ہے، اس کا پورا پورا اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ یعنی اس چیز کو یعنی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ پہچان بھی رکھی گئی ہے اور پوٹینشل بھی دونوں کا رکھ دیا گیا۔ چاہے تو آپ فجور پہ اتر آؤ، غلط کام کو لے لو، اور چاہو تو تقواہا اپنی اچھائی کو پہچانو اور اچھائی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار لو۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، انٹلیکٹ اللہ تعالیٰ نے، عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، اور اسی کی بنیاد پر دیکھیں کہ یہ واحد مخلوق انسان ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ جب اسے کچھ چیزیں جو کہ ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ جان لیتا ہے، تو وہ وہیں تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے بعد جو ظاہر میں اس کو چیزیں نظر آئی ہیں، جن کا علم اس نے اپنی عقل کی بنا پر لے لیا، جان لیا، پہچان لیا، وہ وہیں تک نہیں رکتا بلکہ مزید جو ہے ریسرچ کرتا ہے، اور مزید جو ہے نا چیزوں کا جو ہڈن، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی وہ سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھیں کہ انسان صرف یہیں تک تو نہیں رکا کہ اچھا جو کچھ ہمیں ظاہر ظاہر نظر آ رہا ہے وہی رہے، یعنی یہ جو مائکروسکوپ جو ہے وہ ایجاد کی گئی تو انسان کے شعور نے اس کو یہ چیز بتائی نا کہ بھئی صرف وہی نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، کچھ ہڈن چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو ان کو جاننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں بنا لی کہ جن سے وہ ٹائنی ٹائنی چیزیں جو کہ انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتی، تو ان کو بھی کیا ہے اس نے دیکھ لیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا یعنی انسان سوچے تو صحیح، اولم یتفکروا فی انفسہم، یعنی ذرا غور تو کرے کہ یہ سارا کچھ آخر انسان ہی کیوں کر رہا ہے؟ وائی ناٹ کوئی اور جو ہے جانور، کوئی اور مخلوق کیوں نہیں آگے بڑھ گئی، صرف انسان ہی کیوں آگے بڑھا؟ صرف انسان ہی میں یہ ساری چیزیں جو ڈسٹنکشن کے ساتھ ہیں صرف انسان ہی میں کیوں آئی؟ کیونکہ لوگ تو کیا کہتے ہیں، رینڈملی انسان بن گئے، رینڈملی جانور بن گئے، رینڈملی یہ زمین بن گئی، سب کچھ بس یوں ہی رینڈم ہو گیا، اپنے آپ سے ہو گیا۔ بھئی اگر اتنا رینڈم ہے تو یہ رینڈمنس جو ہے نا اتنی پریسائز کیوں ہے، اتنی فکسڈ کیوں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں ہی کے ساتھ کیوں ہیں؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ خیر اور شر کی تمیز جو ہے کسی اور مخلوق میں ہوتی، ارادے اور قوت کی جو صفت ہے وہ کسی اور مخلوق میں چلی جاتی، عقل اور شعور، انٹلیکٹ جو ہے کسی اور مخلوق میں چلا جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ ساری صفات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی مخلوق میں ڈال دیں، انسانوں کو دیں، جانوروں میں نہیں ہے۔ تو ریزن ہے نا، ہاؤ کم کہ صرف ایک ہی میں سب کچھ آ گیا، اور یہ رینڈمنس نہیں ہو سکتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں غور کرے کہ یہ سب کچھ اسی کے ساتھ کیوں ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ہے تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ اسپیشل ود ہم، تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی خاص ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ خاص ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دنیا میں آنا اور یہ سب چیزیں اس کو ملنا اور باقی مخلوقات میں سے اتنا ممتاز ہونا، یہ سب کچھ خاص ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ بھی پھر خاص ہی ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں نہیں پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق کی، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا وہ سارے کا سارا کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق کی، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ حق مین
یعنی کیا ہے کہ ایسی چیز جو کہ سچائی پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور جو کہ جس میں ٹھہراؤ ہو، جسے کہتے ہیں نا حق کو ثبات ہوتا ہے، حق ٹھہرنے والا ہوتا ہے، جبکہ باطل جو ہے وہ بہہ جانے والا ہوتا ہے، یعنی جو غلط ہوتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، اور کوئی بھی چیز کیا ہے کہ یعنی یہاں پہ دوسرا چیز کیا بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا، اٹ مینس کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی تو وہ یوں ہی باطل نہیں بنائی، حق کے ساتھ بنائی ہے۔ اٹ مینس کہ جس پرپس کے لیے اس چیز کو بنایا گیا، ہر چیز اپنے اپنے مقصد کو ایز اٹ از پورا کر رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، ایون کہ ایک ڈسٹ پارٹیکل تک بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا۔ ہر چیز کو پیدا کیے جانے کا ایک پرپز ہے، مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے کام کو اسی طرح سے انجام دے رہی ہے، جیسے کیا ہے کہ ایز اٹ از، جیسے ہونا چاہیے۔ سورج ہے نا، سورج کا کام کیا ہے؟ چمکنا، حرارت دینا، روشنی دینا، تو اپنے کام کو ایز اٹ از کر رہا ہے۔ کبھی بھی ہم اس میں جو ہے نا کوئی وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی یعنی جلدی یا تاخیر نہیں دیکھتے۔ دیکھیں یہ جو یعنی ہمارے جو دن اور رات ہیں ان کی ٹائمنگز چینج ہوتی ہیں، سبحان اللہ کتنا سیٹ پیٹرن ہے، کس قدر سیٹ پیٹرن ہے کہ یہ جو دنوں کی لمبائی اور راتوں کی لمبائی ہے کس طرح سے یعنی ایک سیٹ پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں کبھی بھی جو ہے نا یعنی کوئی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھیں کہ پانی ہے، پانی جو ہے وہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ چیزوں کو گیلا کر دیتا ہے، اور اس کی کیا ہے یعنی ہائٹ سے اس نے جو ہے نا نیچے کو ہی بہنا ہوتا ہے، اور پھر یعنی اس کا ایک خاص بوائلنگ پوائنٹ ہے پانی کا، ہر چیز کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں سیٹ ہیں تو کبھی ہم ان میں نہیں دیکھتے کہ اچھا پانی کی خصوصیت کیا ہے کہ چیزوں کو وہ ویٹ کر دیتا ہے، موئسچر کر دیتا ہے، تو اچھا کہیں پر پانی ہم نے رکھیں تو کہیں پر تو چیزوں کو وہ گیلا کرے، کہیں پر نہ کرے، کہیں پر وہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف بہنا شروع کر دے، کہیں پر وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع کر دے، کبھی تو وہ 100 درجہ پہ جا کر جو ہے وہ ابلے تو کبھی جو ہے 50 پہ ابلنا شروع کر دے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، سیٹ پیٹرن ہے۔ اور پھر کیا ہے، جیسے آگ کی بات لے لیں، آگ کیا ہے؟ آگ بھی تپش کے لیے، روشنی کے لیے، جلانے کے لیے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھا کبھی تو ہم آگ جلائیں تو وہ اپنے کام کو پورا کرے، اور کبھی آگ جو جلائیں تو وہ ٹھنڈی ہو، اس میں کوئی تپش نہ ہو، یا اس میں روشنی نہ ہو، یا وہ چیزوں کو جلانا چھوڑ دے۔ نہیں، جس چیز کو جو کام دیا گیا، آگ کو جلانے کا کام دیا گیا، تو وہ اپنے کام کو ایز اٹ از ویسے ہی کر رہی ہے۔ سورج کو جو کام دیا گیا، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، وہ اس کو ویسے ہی کر رہا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اپنے اپنے کاموں کو کر رہی ہے، کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا کوشچن پھر یہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ اللہ بالحق تھی، اور ساتھ کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں پرپس کے ساتھ ہیں، آبجیکٹو ہے، اور پھر کیا ہے وہ اجل مسمى، مقررہ وقت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سورج ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا، یہ ساری کائنات، یہ ساری جو زمین اسی طرح سے نہیں رہے گی۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، کسی کی کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لائف سپین ہمیں مختلف جو مخلوقات ہیں ان میں مختلف نظر آتا ہے، اور یہ سورج جو بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمیں یعنی ابھی تک موجود ہے، بہت پرانا ہو گیا، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی کیا ہے، ایک اجل ہے، ایک ٹائم ہے، اور وہ کیسا ہے، مسمى، فکسڈ ہے۔ ہر چیز جب اپنے ٹائم کو پہنچے گی تو پھر کیا ہے، اس کو فنا ہے۔ اور یعنی اب بیسیکلی یعنی یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ہڈن کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے انسان کو یہ بتانے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اس زندگی کو ہی سب کچھ مت سمجھو، اور یہ جیسے نظر آتی ہے اس کے اپیرنٹ کو مت لو، اس کے ہڈن کو بھی دیکھو۔ اور ہڈن کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے،
صرف اسی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو مت کھپاؤ، دنیا ہی میں اپنے آپ کو غرق مت کرو، بلکہ جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی تیاری کرو، اس کے لیے بھی کچھ کٹھا کر لو۔ صرف اس کے ظاہر میں کھو کر جو ہے نا صرف اسی کا سامان مت کٹھا کرو، بلکہ اس کے بعد جو کچھ آنے والا ہے اس کی بھی تیاری رکھو۔ اور اگر اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں غور کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، کس طرح سے باقی مخلوقات سے جو ہے ممتاز کر دیا، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یوں ہی نہیں کر دیا گیا۔ اور یہ ساری کائنات جو ہے اگر ایک پرپس کے ساتھ ہے اور جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا اس کام کو انجام دے رہی ہیں، تو ہاؤ کم کہ جو سب سے بہترین مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دیا، بس اس دنیا میں آئیں کھائیں پیئیں عیش کریں اور شادی کریں بچے پیدا کریں اور انجوائے کریں، اس کے بعد مر جائیں، مر کے مٹی میں گم ہو جائیں، بس دیٹس اٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کائنات کی چیزیں جو کہ سیکنڈری ہیں ان کے لیے تو پرپز ہے اور وہ اپنے پرپز کو پورا کر رہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ یوں ہی اپنی رینڈم سی لائف گزار کے چلا جائے اور سمجھے کہ بس میں جیسے چاہے زندگی گزار لوں، مجھے کچھ خاص اس دنیا میں نہیں کرنا، بس ایسے ہی یہ زندگی چلے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ سراسر فولشنس ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سارے من الناسی لوگوں میں سے بلقائی ملاقات سے ربہم اپنے رب سے لکافرون انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اور بہت اچھے سے اس کو سمجھ بھی آتی ہیں، بہت اچھے سے وہ جان رہا ہوتا ہے، اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کی ملاقات ہونی ہے اپنے رب سے، اس کے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ جو کائنات، یہ جو سسٹم ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، جو سیٹ اپ ہے، ایوری تھنگ جو ہے نا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا ختم ہو کر، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا یہ جب کبھی ختم ہوگی تو بس یوں ہی ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کے بعد جو ہے نا کچھ اور ہوگا۔ اور یہ جو جیسے یونیورس کا بھی ہے نا، تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ جو پوری کائنات ہے یہ ختم ہو جائے گی، ادھر یہ بہت یعنی فاصلے پہ چلی جائے گی، اتنا فاصلہ ہوگا کہ ہر چیز، یہ جو فورسز ہیں ساری جس نے کہ اس کائنات کو بائنڈ کر رکھا ہے، جس پر یہ کائنات ورک کر رہی ہے، وہ اتنا یعنی آپس میں سب کا فاصلہ ہو جائے گا کہ فورسز ختم ہو جائیں گی، سب کچھ سکیٹرڈ ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ سب کچھ اتنا شرنک ہو جائے گا کہ سب یعنی اندر جو ہے نا وہ مدغم ہو جائے گا اس طرح سے۔ لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر سے کچھ ہوگا، سم تھنگ ڈفرینٹ، کچھ ہوگا۔ تو سبحان اللہ، ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ کائنات جو ہے جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ جو ہے نا وہ بن جائے گا، نیا سیٹ اپ بن جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شروعات ہوگی۔ لیکن تمام دلائل کے باوجود، ان تمام ایویڈنسز کے باوجود لوگ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر میں بالکل گم ہو چکے ہیں، اس سے پیچھے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز کچھ چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ پسند نہیں ہوتا، تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کا دل نہیں ہوتا کہ وہ، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، لیکن چونکہ اس کو پسند نہیں ہوتا تو وہ اس کو ہمیشہ اگنور کرتا ہے، وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، وہ اس کے بارے میں یعنی اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہی حال جو ہے نا ہم انسانوں کا بھی ہے کہ دنیا کے ظاہر ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کا دوسرا پہلو، اس کا دوسرا رخ جو ہماری آخرت کی زندگی پر مبنی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، ہم اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ سے ملنے کی انکاری ہے، یعنی کہتی ہے کہ بس مر کے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی جو ہے نا یعنی بیسیکلی انتہائی جو ہے نا بیوقوفی والی بات لگتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز کائنات کی اس قدر پلانڈ ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ ہے، اور ہاؤ کم کہ انسان اس دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے
خیر اور شر کی تمیز دی اور اس کو یعنی اختیار بھی دیا عمل کرنے کا کہ جس چیز کو بھی چاہے وہ چوز کر لے، چاہے وہ خیر کو چاہے تو اپنا لے، چاہے تو وہ جو ہے شر کو اپنا لے، ہر طرح کا اختیار اسے دیا گیا، اور یہ کہ عقل اس کو دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد obviously ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں آ، اپنی یعنی اپنی اون چوائس سے چاہیں تو وہ اچھے رویے کو لے لیں، چاہیں تو وہ برے کو لے لیں۔ یعنی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کس طرح سے لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری یعنی غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ آنیسٹی کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس امانت اور دیانت داری کی وجہ سے کہ انہیں اپنی دنیا کا بہت نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے انہیں بہت نقصان دنیاوی اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آنیسٹی کو لیے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ میں یہ تمیز ہے کہ آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کو انہوں نے ڈسٹنگوش کر رکھا ہے، اس کے بیچ میں پہچان ہے، اور پہچان کر کے انہوں نے اچھی چیز کو اپنا لیا۔ اب دوسری طرف انسان بددیانتی کرتا ہے، اور یہ کہ خوب خوب خیانت کر کے خوب مال اکٹھا کرتا ہے، بڑی عیش و عشرت پر مبنی زندگی گزارتا ہے۔ تو عقل کیا اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ایک انسان اپنی چوائس سے آنیسٹی لیتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے نا تھوڑی مشکل سے گزر رہی ہے، دوسرا جو ہے نا خیانت اور دھوکے کے ساتھ ایک بڑی لگژری لائف گزار رہا ہے؟ تو کیا یہ انصاف ہے کہ ایٹ دی اینڈ یہ دونوں پرسن جو ہیں وہ مر جائیں، مٹ جائیں، مٹی بن جائیں، اور اس کے بعد کچھ نہ ہو؟ یعنی عقل بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ دنیا میں دوسرے کچھ لوگ دوسرے انسانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، اور ظالم اور مظلوم دونوں مر کر مٹی ہو جائیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ان میں فرق نہ ہو، ہاؤ کم کہ کوئی بدلہ نہ ہو؟ یعنی یہ ساری چیزیں انسان کی عقل جو ہے نا اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں کتنی ہمیں یعنی فرق نظر آتا ہے کہ کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کسی چیز سے محروم کر دیا گیا، تو اور اس کے بعد بھی یعنی دونوں کا انجام سیم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یعنی یہی فرماتے ہیں نا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی کیسے کتنا برا تم فیصلہ کرتے ہو، کس قدر یعنی تمہاری بری سوچ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم فرما برداروں اور مجرمین کو برابر کر دیں گے، یعنی دونوں مر کے مٹ جائیں بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، دونوں کا رزلٹ سیم ہونا چاہیے؟ یعنی انسان کی عقل بھی اس چیز کو جو ہے نا مانتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کے انکاری ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا سیٹ اپ اور یہ ساری باتیں، اور جس طرح سے یعنی نظر آتا ہے کہ لوگ شر کو اپناتے ہیں، شر کے طرز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ خیر کو اپناتے ہیں، خیر کے طرز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو انسان یعنی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن پورا پورا انصاف ہو، ہر ایک کو یعنی اس کی جو بھی اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے نا انصاف کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے۔ ہر انسان جو ہے نا اندر اس چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے انصاف ملنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے نا یعنی پھر وہی بات ہے کہ آخرت پر دلیل کرتی ہے کہ آخرت ہوگی، اور یہ کہ اس دن کیا ہوگا کہ حساب کتاب ہوگا، اور اس دن جو ہے نا بیسیکلی کمپلیٹ جسٹس جو ہے نا اس دن اسٹیبلش ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں انصاف کو قائم کریں، لیکن انسان جتنی بھی کوشش کر لے کمپلیٹ جسٹس جو ہے نا اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کسی کا قتل کر دے تو بدلے میں آپ جو قاتل ہے اس کو سزا دے دیں گے، ایون دو اس کی جان بھی لے لی جائے، پھر بھی جو ہے نا یعنی اصل انصاف تو کیا ہے کہ جو کسی کا نقصان ہوا اس کو بھی پورا کیا جائے، اور جس نے نقصان کیا اس کو سزا بھی دی جائے۔ اب اگر قاتل کو ہم سزا دے دیتے ہیں، پھانسی دے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے سزا تو مل گئی، لیکن جس کی زندگی کا نقصان ہوا وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ تو کیا ہے کہ کمپلیٹ جسٹس جو ہے نا یہ قیامت والے دن ہی قائم ہوگا، اور یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا یہاں پر سیٹ اپ بنایا ہے، انسان کی زندگی جس طرح سے اس دنیا میں چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس چیز کو آگے لے کر چلتی ہیں کہ کوئی ایک فائنل ڈے ہونا چاہیے کہ جس میں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ یعنی سارا حساب کتاب ہو۔ اور پھر کیا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود
انسان انکار کرتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا. اولم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارضی، زمین میں، فینظرو، پھر وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں، چلتے پھرتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے یعنی وہ لوگ یعنی جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. یہ کون سے لوگ تھے؟ یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا. اور یہ بیسیکلی جتنی بھی برائیاں، جتنے بھی بگاڑ آپ کو نظر آتے ہیں نا دنیا میں، جتنی بھی برائیاں نظر آتی ہیں، ان تمام کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا. کیونکہ حساب کتاب کا فکر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، دین یو آر فری کہ وٹ ایور ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. کہ یہ حساب کتاب کا، یہ پکڑ کا فکر ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ کوئی بھی اپنا جو ہے نا ایکشن لیتا ہے. اور جب حساب کتاب بیچ میں سے نکل جائے، اس کی فکر نکل جائے، پھر تو آپ آزاد ہیں، آپ کا دل چاہے آپ جیسے مرضی کریں. پھر تو یعنی کوئی بھی چیز آپ کو، یعنی بڑے سے بڑی برائی جو ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی، اگر آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا ہے، کوئی میری پکڑ کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے حساب لینے والا ہے، کوئی مجھے سزا دینے والا ہے. اگر حساب کتاب کو نکال دیں تو پھر انسان بڑے سے بڑا گناہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین میں سیر کرو اور ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے تھے. ان کا انجام بہت برا ہوا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا. ریزن کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، رب سے ملاقات کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی برائیوں میں وہ ملوث تھے، بہت بڑی بڑی برائیاں کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے اور انہوں نے آگے بڑھ کر پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا. اور فائنلی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ کہ وہ قومیں ایسی نہیں تھیں کہ اچھا بڑی غریب سی کمزور سی قومیں تھیں، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کانو اشد منہم قوتوں و آثار الارض، یہ قومیں کیا تھیں؟ بہت شدید تھیں قوت میں بھی، اور یہ کہ خوب خوب اپنی زمین کو جسے کہہ لیں کہ جوتتی تھیں، ہل چلاتی تھیں. ہل مین کے یعنی زمین کو اوپر نیچے کرنے سے مراد کیا ہے کہ فارمنگ، ایگریکلچر کہہ لیں، یا یہ کہ زمین کی کھدائی کر کر کے زمین کے خزانوں سے جو ہے وہ معدنیات سے فائدہ اٹھانا. ان تمام چیزوں میں، ان تمام قوت میں وہ کیا تھیں؟ بہت آگے تھیں. وہ امروہا، اور آباد کیا اس کو، اکثر زیادہ، مما اس سے، جو امروہا آباد کیا انہوں نے اسے. یعنی بیسیکلی پاپولیشن مین کے پاپولیشن سے مراد کیا ہے کہ ہر طرح کی یعنی جو ترقی تھی نا ان قوموں نے کی، ہر طرح کی ترقی انہوں نے کی. وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. یعنی پہلے کی قومیں اگر دیکھو تو کیا تھا کہ ہر لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھیں، بہت پاورفل تھیں. اور کیا ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے بینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. فما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیظلمہم، کہ ان پر جو ہے ظلم کرتا، ولیکن، بلکہ، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے. اب ان کا یوں ہلاک کیے جانا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے کوئی ظلم کیا، بلکہ کیا تھا کہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی حقیقتیں ان کو بتائی گئیں، اس کے باوجود کیا تھا کہ تمام حقیقتوں سے آنکھیں چرا کر انہوں نے صرف اور صرف ظاہر کی زندگی کو اپنایا. ثم، پھر، کان تھا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا، برائی کی، السوء، بہت برا، ان کے کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بیایات اللہ، اللہ کی آیات کو، اور وکانو، اور وہ تھے، بہا، ان کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے، ان کو ہلاک کر دیا. اور اپنے آپ میں وہ بہت یعنی جو ہے نا سے کہہ لیں کہ پاورفل قومیں تھیں، بہت جو ہے ترقی کر رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یعنی جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بہت برا ہوا. اب یہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے جو برائی کی ان کا انجام بہت برا نکلا. اٹ مینز
کہ جو بھی برائی انسان کرتا ہے نیور ایور تھنک کہ اس کا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا۔ جو بھی انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ لازم اس کے سامنے آئے گا، اور کیا ہے کہ بہت ہی برا ہو کر آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، کہ جن لوگوں نے برائی کی، اسوء، بہت برا انجام ہوا۔ اسوء جو ہے نا یعنی بہت بہت برا، جسے کہتے ہیں نا گریٹسٹ، یعنی سپرلیٹو فارم ہوتی ہے۔ تو اسوء یعنی بدترین ان کا انجام ہوا، برائی گناہ کیے لیکن انجام اس کا کیسا نکلا؟ انتہائی جو ہے وہ برا نکلا۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ چیز بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم ادھر ادھر جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، خیر ہے، کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ اس کے جو ہے نا یعنی آؤٹ کم مجھے نہیں ملیں گے، میری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں نا جو انتہائی بیوقوفی پر مبنی ہے۔ کبھی بھی انسان کو جو ہے نا اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے کہ انسان کام کرے غلط اور یہ سمجھے کہ کبھی ان کا نتیجہ مجھے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے تو ان کی برائی کا انجام کیا ہوا؟ بہت برا ہوا۔ اور ان کے برے کام کیا تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق، خلق کو، ثم پھر یعیدہ، دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر کیا ہے کہ تم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مر کر مٹ جاؤ گے، اس کے مطلب یہ نہیں ہے یعنی مر کر ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ کیا ہے کہ دوبارہ سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ بس مر گیا تو اس کے بعد سب سلسلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنی خلقت کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی بہت آسان ہے کہ جس شخص نے جس ذات نے جو ہے وہ پہلی بار چیزوں کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے، اور انسان کیا ہے کہ پلٹ کر اسی کی طرف جائے گا۔ اور جب وہ اس کی طرف جائے گا، یعنی بیسیکلی وہ لوگ جو کہ جنہوں نے سمجھا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے نتائج ہمیں کبھی دیکھنے نہیں پڑیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ، اور جس دن قائم ہوگی، السَّاعَةُ، قیامت، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ یعنی کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اچھا قیامت بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، ہمارے اعمال پر ہماری پکڑ بھی ہوگی، تو جب قیامت آئے گی، قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، تو پھر تو وہ بالکل یبلسو یعنی نا امید ہو جائیں گے، یعنی کسی بھی قسم کی امید جو ہے نا ان میں باقی نہیں رہے گی۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ بیسیکلی امید یعنی وہ تو ظاہر کی زندگی میں رہے، ظاہر کیا دیکھتے رہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی کو حاصل کر لو، اسی کو جی لو، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر تھا جس میں کھو کر انہوں نے ساری زندگی لگا دی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو دنیا کا ظاہر کا پردہ ہے نا یہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جائے گا۔ دین دے ول نو کہ ہو، اس کا تو ہڈن بھی تھا، اس کا تو باطن بھی تھا، اور وہ باطن جس کو کہ ہم جو ہے اگنور کرتے رہے، جس سے ہم غافل رہے، آج قیامت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اس وقت کیا ہوں گے کہ وہ بالکل جو ہے نا امید ہو جائیں گے۔ ولم، اور نہیں، یکن، ہوں گے، لہم، ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، سفارشی، وکانو، اور وہ ہوں گے، بشرکائہم، اپنے شریکوں سے، کافرین، انکار کرنے والے۔ یعنی اب کیا ہے کہ اس دن ان کے شریک جو ہے نا یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کچھ بھی ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، کوئی ان کے کام نہیں آئیں گے، الٹا جن چیزوں کو، جن باتوں کو، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو انہوں نے بہت بڑا مان رکھا تھا وہ تو خود جو ہے نا ان کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، اور یہ انہوں نے کیوں ہمیں بڑا مانا اور کیوں ہمیں جو آپ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ وہ یوم، اور جس دن، تقوم، برپا ہوگی، الساعۃ، قیامت، یوم دن، اس دن، یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور قیامت جب ہوگی تو بیسیکلی اس دن جو ہے نا لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ گروہ جو ہے نا ایمان اور کفر کے ہوں گے، فرما برداروں اور نافرمانوں کو ہوں گے۔ یعنی بیسیکلی لوگ جو ہے نا یوں رینڈملی قیامت میں نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا یعنی گروپ ڈفرینٹ جو ہے نا گروپس میں لوگ ہوں گے، اور یہ گروپس جو ہے نا بیسڈ آن سم تھنگ ہوں گے جو کہ ان میں سملر ہوگا۔ جیسے ایمان والے جو ہیں وہ ایک گروپ میں ہوں گے، تو وہ ایک گروپ میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کی کامن چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کفر والے ایک گروپ میں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ میں کامن کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔
یعنی کفر کے بیس پہ ان کا گروپ بن جائے گا۔ فرمانبرداروں کا ایک گروپ بن جائے گا، تو ان میں کامن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے۔ نافرمانوں کا ایک گروپ بن جائے گا، تو نافرمانوں کا گروپ کیوں بنا؟ کیونکہ ان میں نافرمانی جو ہے وہ کامن تھی۔ اور پھر کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا جائے نا کہ گروپ بنیں گے، تو آگے یہ گروپ بتا بھی دیے گئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فہم پس وہ فی روضۃ باغات میں، یحبرون خوشحال ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، عمل کیے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے کہ جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ یعنی باغ کیسا کہ جو کہ بہت خوبصورت، اور یحبرون کہ جب انسان، یعنی خوشی، وہ خوشی کہ جب انسان نعمتوں کو، اچھی خوبصورت چیزوں کو اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے، تو ان کو دیکھ کر جو اسے خوشی ملتی ہے، وہ اس خوشی کی یہاں پر بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے، اور وہ کیوں گئے؟ کیونکہ ایمان والے تھے اور عمل صالح والے تھے، تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر جو بہت خوش ہو جائیں گے۔ اب دوسرا گروپ، وَأَمَّا اور وہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ اور ہماری ملاقات کو، الْآخِرَةِ آخرت کی، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ فی العذاب عذاب میں، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ دوسرا گروپ بھی بتا دیا، ایک طرف ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، جنت کی نعمتوں میں بہت خوش ہوں گے، اور دوسری طرف کافر ہیں جنہوں نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ فسبحان اللہ بس تسبیح بیان کرو، حین تمسونا جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیجن اور تیسرے پہر، وحینا اور جس وقت، تظہرون تم دوپہر کرتے ہو۔ اب یہاں پر بیسیکلی جو ہے نا نمازوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے نا، اس کی پاکی ہر وقت بیان کرنی چاہیے۔ کس وقت؟ تم سونا جس وقت تم شام کرتے ہو، تسبحونا جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ یعنی شام سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، صبح سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے آسمان اور زمین میں، کب؟ عشیجن تیسرے پہر یعنی عصر کا ٹائم ہے، وحین تظہرون اور دوپہر کے وقت۔ یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آل دا ٹائم جو ہے نا، یعنی ایک تو نمازوں کی ٹائمنگ پتہ چل رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے، ہر وقت اس کی تعریف ہونی چاہیے، کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ زندگی میں چاہے اچھے حالات آئیں، چاہے برے حالات آئیں، یعنی جیسے بھی خوشیاں ہیں، غم ہے، کچھ مل رہا ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، ہر طرح کی حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی ہمیشہ تعریف ہی کی جائے۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں آ جائے اس پر کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی مردہ سے، و یخرجو اور نکالتا ہے المیتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے، وَيُحْيِي اور زندہ کرتا ہے الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان مشاہدہ کر لے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی سے یعنی مردے سے زندگی نکالتا ہے، اور مردہ سے جو ہے وہ مردہ سے زندہ، اور زندہ سے مردہ، یعنی دونوں طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے انڈا کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، اس میں سے جاندار نکل آتا ہے، اور یعنی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے وہ زندہ سے جو ہے مردہ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بچہ جو ہے نا وہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زندہ سے ایک مردہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا، زندہ سے مردہ کا پیدا ہونا، ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو انسان کسی بھی صورت میں، یعنی ایک تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو کہ وہ ٹوٹل اپوزٹ حالات میں سے ایک ڈفرنٹ چیز کرنے پر قادر ہے، جس طرح سے وہ مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اسی طرح جب تمام انسان مردہ ہو جائیں گے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تمہیں جو ہے پھر سے وہ نکالا جائے گا۔ یعنی آخرت پر جو ہے نا ایمان ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یعنی
یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں رکھتے، کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا. تو اس کی مثالیں یعنی کتنی ملتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک بیج ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اس سے ایک جاندار درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو سبحان اللہ، نطفہ بے جان ہوتا ہے، اس سے جاندار چیز بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے کاموں کو کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. اور اسی طرح انسان جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح جو انسانوں کو جو ہے پھر سے جو ہے وہ پیدا کر دے گا. تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو چلیں انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والا اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.